अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 5। मैं दिल पे जबर करूंगा, तुझे बुला दूंगा, मरूंगा खुद भी, तुझे भी कड़ी सजा दूंगा। ये तीरगी मेरे ही घर का क्यों मुकद्दर हो, मैं तेरे शहर के सारे दिए बुझा दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तुम नौफल का पीछा क्यों ले बैठी हो। एक आध माह में तो इसकी शादी भी हो जानी है। जरीना बेगम इसके मुंह से नौफल की तारीफें सुन सुनकर आजिज आ गई थी। तंग आकर कहा तो वो इत्मीनान से बोली, तो क्या हुआ, मेरी भी तो एक शादी हो चुकी है। जब वो सबा को तलाक दे देगा तो जाहिर है मुझ ही से शादी करेगा। खुदा ना करे। जरीना बेगम दहल सी गई थी। अच्छा, आप अपनी अकल इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें, जो मैंने कहा है आपको वही करना है। अदीना ने इन्हें टोक दिया तो वो आजिज आ गई। क्यों इनका घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो बेटी, जो हो गया सो हो गया, मट्टी डालो इस किस्से पे। भाभी तो अब तुम्हारा रिश्ता ढूंढने को तैयार है। हाँ, मैं इस बुढ़िया की चालाकी जानती हूँ। अपनी इस जायदाद में से तो एक लुकमा भी नहीं देने वाली। नौफल से मेरी शादी हो जाती तो मैं सारी जिंदगी ऐश करती, वो ज़हर-ए-लुत्फ़ अंदाज में बोली थी। ऐश की जिंदगी तो तुम अभी भी गुजार रही हो। और अदीना, इतना अच्छा घर है, खुला खर्च मिलता है, जिंदगी की तमाम आसाइशात मौजूद हैं। जरीना बेगम ने इसे समझाया तो वो तल्खी से बोली, ये तो कमरों की अनेक्सी को आप घर कहती हैं। घर तो वो है जिसमें सबा बीबी आने वाली है, हमें तो टरखाया गया है और बस। ये भी तुम्हारा ही कसूर है। भाभी जान ने तो साथ रहने को कहा था, तुमने ही अकड़ दिखाते हुए अनिस्की में ठहरने की जिद की थी। जरीना बेगम ने जिताया तो वो रिटाई से बोली, मैं तब बच्ची थी, 2 4 6 दफा कहती तो मैं मान जाती। नौकरों की तरह हमें अनेक्सी में डाल रखा है। खैर, नौकरों की तरह तो नहीं, यहाँ भी वैसी ही आराइश है जैसी कोठी की है, कोई चीज कमतर नहीं है। वो साफ गोई से बोली तो वो तर्क कर रह गई। आपको तो आदत पड़ चुकी है हर बात में इन लोगों की हमायत और मेरी मुखालफत करने की। मैं तो यूं ही एक बात कह रही थी, वो जल्दी से बोली। इसके लबो लहजे की तेजी से वो यूं ही गायब हो जाती थी। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि अपने दिमाग पर जोर मत दिया करो, वो किसी काम का नहीं है। जो मैंने कहा है बस इसे याद रखें। अदीना ने चिढ़कर कहा तो वो फिक्रमंदी से बोली, ये ना हो कि इस बात से इनकी रिश्तेदारी खराब हो जाए, बात बिगड़ ही ना जाए। आपकी मोटी अकल में ये बात कभी नहीं आएगी कि यही तो मैं चाहती हूँ, मैं रोऊं तो नौफल अहमद को रोना आना चाहिए। वो नफरत से पुर लहजे में बोली तो उन्होंने कहा, और अगर किसी ने जाकर वहाँ से असल बात पूछ ली तो पूछ लें, आपने खुद नहीं सुना था। वो औरत सबा की फूफो से कह रही थी कि इन्होंने अपने बेटे के लिए सबा का रिश्ता क्यों नहीं लिया, तो इन्होंने कहा था कि बात तो चल रही है मगर मेरा बेटा राजी नहीं है। अदीना ने इन्हें याद दिला दिया था। अमूमन शादी ब्याह के मौका पर यूं ही तकरीबात में औरतें ऐसी बातें करती रहती हैं। ऐसी ही बात अदीना के कानों में भी पड़ गई थी। मरियम फूफो की जेठानी ने अम्माद और सबा के रिश्ते की बाबत पूछा था। मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश थी, पर ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये वालिदैन को बच्चा समझते हैं। मैंने सबा का नाम लिया तो कहने लगा कि इसे तो बिल्कुल सगी बहनों की तरह समझता हूँ। जड़ से ही बात खत्म कर दी इसने। और दूसरा ये कि मेरे बात करने से पहले ही नौफल का रिश्ता आ चुका था जो वाकई बेहतरीन भी था, सो मैंने ख्वामखा टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने बहुत तरीके से बात खत्म कर दी थी, मगर पीछे बैठी अदीना के हाथ गोया लंबी चाल चल रहे थे। जब लड़का ही राजी नहीं था तो फिर क्या फर्क पड़ता है इस सारे मामले से। जरीना ने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा तो वो माथा पीट कर रह गई। आप कुछ मत कीजिएगा, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाइएगा, इतनी ही मेहरबानी काफी है आपकी। मैं तो कहती हूँ अदीना, छोड़ो इस सारे किस्से को। एक उम्र पड़ी है, हजारों रास्ते होंगे, फिर क्यों खुद भी जलती हो और दूसरों को भी बेसुकून करने पर तुली हो। जरीना बेगम ने एक फिर से इसे समझाने की कोशिश की थी। आपको मेरा साथ नहीं देना है तो ना दे, मगर मैं इन लोगों को चैन का सांस नहीं लेने दूंगी। अगर नौफल मेरा मुकद्दर नहीं बना तो मैं इसे सबा की किस्मत में भी नहीं बनने दूंगी। मैं नामुराद हूँ, देखती हूँ कि नौफल भी अपने मन की मुराद कैसे पाता है। वो जहर खंद लहजे में बोली तो जरीना बेगम इसे देखकर रह गई। दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हूँ, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं इससे झूठ भी बोलूँ तो मुझसे सच बोले, मेरे मजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं इसके हाथ ना आऊँ, वो मेरा होके रहे। मैं घर पढ़ूँ तो मेरी पस्तियों
بستیوں کا ساتھی ہو، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو۔ وہ دم سادے اس کی دل میں اترتی آواز سن رہی تھی۔ وہ ٹھہرا تو لگا لہجہ بھر کو ساری کائنات رک گئی ہو۔ اس دلکش سی خاموشی کو توڑنا یالے کو گناہ کے مترادف محسوس ہونے لگا۔ اس نے نوفل احمد کو دیکھا، وہ یوں ہی کرسی کی پشت پر سر ٹکائے سامنے دیوار پر نظر جمائے اب بہت خاموش سا بیٹھا تھا، ہونٹوں پہ آسودگی اطمینانیت بھری ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ یالے کو بہت اچھا لگا تھا۔ اٹس ٹو مچ نوفل، گہری سانس لے کر وہ آگے جھکی اور کہانیاں وسیع ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر لگا دی۔ کیوں؟ اس نے اپنی خوشنما آنکھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استجاب سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، کوئی بھی انسان اس قدر مکمل نہیں ہوتا جتنا تم چاہ رہے ہو، مگر وہ تو ہے نا۔ اس کے لبوں کی تراش میں نرمی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ واقعی خوبصورتی اور معصومیت کو اگر مجسم کیا جائے تو یقیناً اس کا نام صبا میر ہوگا۔ یالے نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ نوفل کا دل تفاخر سے بڑھنے لگا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ اس میں ایسا کیا ہے جو جینی اور شیری میں نہیں۔ تم بہت تیز جا رہے ہو نوفل، یالے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک دیا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایج ہے، IT کا دور ہے، محبت یوں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا مگر وہ مسکرا نہیں پائی۔ بہت غلط کہتے ہو تم نوفل، تم سے اچھا تو تم لوگوں کا ایک رائٹر ممتاز مفتی ہے جو سمے کے بندھن میں کہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو رک کر جیسے الفاظ جمع کیے تھے، پھر خواب ناک لہجے میں بولی، وہ کہتا ہے محبت باغ دوڑ نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی، جھیل ہوتی ہے، دوپہر نہیں ہوتی، بھور سمے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی، اجالا ہوتی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتانے کی نہیں، بیتنے کی چیز ہے، سمجھنے کی نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ اس نے رک کر نوفل کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم اس سے بہتر محبت کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس نے تو دنیا بھر کے نرمی، لطافت اور خوبصورتی بھر دی تھی محبت کی تعریف میں۔ مائی ڈیئر فیلو، مانا کہ رائٹر کے الفاظ بہت خوبصورت اور محبت کی یہ تعریف بہت متاثر کن تھی، مگر محبت ہر کسی پر ایک ہی طریقہ واردات سے وارد نہیں ہوتی۔ کسی کے دل میں دستک دے کر داخل ہوتی ہے تو کسی کے دل میں یوں ہی دندناتی ہوئی، اور میرے دل میں بھی یہ دندناتے ہوئے ایک شور سر دریا کی ماری داخل ہوئی ہے، نہ کہ جھیل کے ٹھہرے ہوئے پرسکون پانی کی طرح۔ پھر میں اسے ٹھہراؤ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو خود اس کے رحم و کرم پر ہوں، یہی مجھے بہائے لیے جا رہی ہے۔ نوفل نے پوری طرح سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسے متاثر ہوئے بغیر آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہی ٹھیک نہیں ہے نوفل، خود کی باغیں کبھی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کے جذبات کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو۔ خود پر کسی کو حاکم رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو غلامی میں دے دینا۔ مجھے ہی دیکھ لو، یہی غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی اور آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اگر میں شموئیل خان کی پہلی بے رخی پر ہی خود کو سمیٹ لیتی تو آج یوں اس کے پیچھے نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ میری سزا ہے کیونکہ میں نے خود کو جذبات کے دھاڑے میں چھوڑ دیا ہے، مگر کبھی کبھی تو ایسی بے احتیاطی اچھی لگتی ہے یالے، نوفل نے کہا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، احتیاط اچھی چیز ہے، ہر وقت خود میں حقیقت کا سامنا کرنے کی طاقت رکھنی چاہیے۔ ظالم لڑکی، پہلی ہی سیڑھی پر مجھے وسوسوں کا شکار مت کرو۔ وہ کر رہا تھا۔ یالے نے تعصب سے کہا، تمہارا بھی قصور نہیں، یہ شدت پسندی تمہاری فطرت میں بسی ہے۔ نہیں، میں شدت پسند نہیں ہوں، آئی ایم اے نارمل پرسن۔ وہ فی الفور انکار کر گیا تھا۔ ایک اور جگہ پرممتاز مفتی لکھتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کمزوریوں کو جان لو اور دل سے مان لو تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہے، اور اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بہت پرسکون سے بولی تھی۔ نوفل نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ لگ رہا ہے کہ اب تم اردو ادب کو گول کر پی رہی ہو، یہ سٹائل بہت اچھا لگتا ہے تم پر۔ اس کے پہلو تہی کرنے والے انداز پر وہ ہنس کر بولی تھی، بہرحال ہمارے نظریات اور خیالات آپس میں ملتے ہوں یا نہیں، صبا کے متعلق میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری ہے۔ واقعی وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے محبت ہو سکتی ہے، تمہاری دیوانگی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اس کی گفتگو کے دوران مسکراتا رہا تھا۔ یالے نے تنبیہ انداز میں کہا، لیکن تمہیں ایک بار غیر جانبداری سے اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے نوفل، تم مانو یا نہ مانو، تم شدت پسند ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو صبا سے بات کرنے والا کوئی بھی تمہیں اچھا نہ لگے۔ کم آن یالے، وہ ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے بولا تھا، اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں۔ ہاں، لگتے تو نہیں ہو، اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نوفل نے اسے خفیف سا گور کر دیکھا اور پھر شرم دلانے والے انداز میں بولا، شرم کرو یالے افریدی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم نے کولڈ ڈرنک کے علاوہ سوکھے منہ کچھ نہیں پوچھا، اوپر سے طنز بھی کر رہی ہو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی کیونکہ ابھی تم مجھے گھر ڈراپ کرو گے اور اس سے پہلے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرواؤ گے۔ کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی
پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے اطمینان سے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، ذرا سوچو یالے، اگر وہ خانزادہ تمہیں یوں میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ محبت میں دلوں کو فراغ کرنا پڑتا ہے، محبت کی خطاؤں، کمیوں اور غلطیوں کو دفنانے کے لیے۔ تھرولے نہ تو محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈنر کرا سکتے ہیں، اور بڑی خوبصورت سی لطیف سا طنز کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ نوفل ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا، اب بتاؤ پاکستانی فوڈ چلے گا یا چائنیز یا کانٹیننٹل؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ اور سن گلاسز سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائنیز اور کانٹیننٹل تو ایک عمر تک کھایا ہے، اب تو صرف پاکستانی، صرف ایک احتیاط کر لینا، ضرور جوائن کر لینا، ورنہ تمہیں یالے سے زلزلہ بنتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ نوفل نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کہا لگا کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد یالے کو ڈراپ کر کے جب گھر لوٹا تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ گاڑی لوگ کر کے پلٹا تو ادینہ کو سامنے پا کر رک گیا۔ وہ شاید نکسی کی طرف جا رہی تھی۔ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ 10 بج رہے تھے، اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ 7 بجے تک آفس سے لوٹ آتا تھا۔ اگر کوئی میٹنگ ہوتی تو کال کر دیتا، تب وہ 9 یا 11 بجے لوٹتا تھا۔ مگر ابھی نگین بھی پریشان ہو رہی تھی کہ نوفل نے فون نہیں کیا اور نہ ہی موبائل کا کوئی رسپانس دے رہا ہے۔ بس یار، یالے کے ساتھ کافی ٹائم نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی اسے ڈراپ کر کے سیدھا گھر آ رہا ہوں۔ وہ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے اندر کی طرف بڑھا تو ادینہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ اس روز کی ہلکی سی جھڑپ کے بعد ان دونوں میں اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ادینہ پہلے ہی کی طرح دوستانہ انداز میں لوٹ آئی تھی، البتہ نوفل نے خود کو محتاط ضرور کر لیا تھا۔ بظاہر وہ ادینہ کے ساتھ پہلے جیسا ربط ہی رکھے ہوئے تھا، مگر اس کے جذبات اور احساسات کے رخ کا اندازہ ہو جانے پر اب وہ کوئی اور رسک لینے پر تیار نہیں تھا۔ کم از کم اپنا موبائل تو آن رکھا کرو، گھر والوں کو تو پریشانی نہ اٹھانا پڑے، وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل نے جواب دیا، پتہ نہیں کیسے موبائل آف رہ گیا، میں نے بھی دھیان نہیں دیا۔ پتہ ہے امی کتنی پریشان ہو جاتی ہیں؟ نگین نے اسے دیکھتے ہی شکایتی انداز میں کہا تو وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے صالحہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اینک لگائے منگنی کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ اچھا طریقہ ہے پریشانی دور کرنے کا، اس نے نگین کا مذاق اڑایا تھا۔ بہت بری بات ہے نوفل، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صالحہ بیگم نے اسے سرزنش کی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ پہلے اس کی گرل فرینڈ جو نہیں تھی ممانی جان، اب یہ بگڑ رہا ہے، ادینہ نے بشاشت سے کہا تو نوفل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی لیے تو ہم ان کو سنوارنے والی کا بندوبست کر رہے ہیں، نگین نے اطمینان سے کہتے ہوئے ایک تصویر اٹھا کر نوفل کی طرف بڑھائی تھی۔ صبا کا خوبصورت سا ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ لیے سحر تراش آنکھوں پہ پلکوں کی جھالر گرائے وہ بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر بھائی؟ نگین شرارت سے کنکاری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ صالحہ بیگم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تصویریں دیکھنے لگی۔ نوفل نے نگین کو گھورتے ہوئے تصویر واپس رکھی تھی۔ سارا بیوٹیشین کا کمال ہے، ارے واہ کتنے آرام سے سارا کریڈٹ بیوٹیشین کو دے دیا، حالانکہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، نگین نے تنگ کر کہا تو وہ بستر پر بیٹھے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، تمہارا مطلب ہے کہ قدرتی حسن ہے، یعنی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ اوپر سے ہو کر آئی ہے؟ بہت غلط بات ہے نوفل، واقعی اتنی اچھی تصویریں آئی ہیں صبا کی، اب تم تعریف بھی نہیں کرو گے تو اور کیا بات ہے؟ ادینہ نے بہت سنبھل کر کہتے ہوئے نگین کی حمایت کی تھی۔ نوفل کی حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ ادینہ نے وقتی جذباتیت کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ چلو بھائی تم لوگ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ان کا دل رکھنے والے انداز میں کہا تو نگین نے مان کر اس کے ہاتھ سے تصویریں چھین لی۔ پہلے تو صبا کے گن گاتے پھر رہے تھے، اب جب اتنی آسانی سے وہ مل رہی ہے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نگین کی خفگی نے اسے بہت لطف دیا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک عدد ماسی کی ویکینسی خالی ہو جائے گی، اس لیے صبا کا نام لے کر تمہاری پرابلم حل کر دی۔ ابھی بھی میں صبا کو بتا دوں تو آپ کے مزاج ٹھکانے پر آ جائیں۔ نگین جی بھر کر خفا ہوئی تھی۔ نگی ان میں سے تو عماد کون ہے؟ ادینہ نے ایک گروپ فوٹو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان میں نہیں ہے، نگین نے تصویر پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک اور تصویر نکال کر اس کی طرف آگے بڑھائی جس میں صبا کے ایک طرف معید اور دوسری طرف عماد بیٹھا تھا۔ یہ ہے عماد بھائی، اس نے انگلی اٹھا کر بتایا تھا۔ اچھا یہ ہے، وہ تنبیہی انداز میں کہتی تصویر کو بھگور دیکھنے لگی۔ نوفل نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں ہی، دراصل اس کا وہاں ذکر ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یوں ہی اس کی خوشنما آنکھوں میں استجاب اتر آیا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی، ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، سوائے معید بھائی کے سارا گروپ ہی شیطانوں کا ٹولہ ہے، اس قدر شوخ و شریر ہیں سب۔ نگین نے ہنستے ہوئے عماد کی وجہ
शोहरत बनाई थी, मगर नौफल को अदीना का अंदाज और इसकी संजीदगी खटक रही थी। इसने नौफल को इस अंदाज में देखा था जैसे वो कुछ कहने या ना कहने की कश्मकश में मुब्तला हो। फिर वो बाजलत उठ खड़ी हुई थी। मैं अब चलती हूँ, सुबह तैयार रहना शॉपिंग के लिए। नगीन ने तस्वीरें लगाने के लिए बड़ी सी वेलवेट के कवर वाली एल्बम निकालते हुए उसे याद दहानी कराई तो अदीना सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैं जरा कपड़े चेंज कर रहा हूँ। नौफल भी उठ खड़ा हुआ था। जल्दी आइएगा, मिलकर एल्बम सेट करते हैं, नगीन ने आवाज लगाई थी। अदीना को इसने कॉरिडोर में रोक लिया। क्या बात है? वो हैरान हुई थी, मगर दिल तो अब बलियों उछला था ये देखकर कि इसका फेंका हुआ चारा निगल चुका है। क्या कहने लगी थी तुम? नौफल ने टोली नजर से इसे देखा तो वो मुकर गई। मैं भला क्या कहने लगी थी? कुछ भी नहीं, शाने अचकाकर कहा तो अब की बार वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला, वही जो तुम कहते कहते रुक गई थी। इतना तो तुम्हें जानता ही हूँ मैं, मगर मैं वो सब तुमसे कभी भी नहीं कहूंगी नौफल, इसने नजर झुकाकर आस्तगी से कहा। मगर क्यों अदीना, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? वो हैरान हुआ था, क्योंकि शायद अब मैं तुम्हारे लिए इतनी काबिल एतबार नहीं रही जितनी के पहले थी। इसने कहा तो नौफल ने जैसे इसकी बेवकूफ़ी पर इसे डांट दिया। शट अप अदीना, हम दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आइंदा जिंदगी में भी रहेंगे। बोलो क्या बात है? इसने हिचकिचाते हुए आगाज किया था। असल बात तो मुझे मालूम नहीं, मगर वहाँ सबा की फूफो कह रही थी कि इन्होंने सबा का रिश्ता अपने बेटे अमाद के लिए मांग रखा था, और ये कि सबा तुमसे शादी करने पर किसी सूरत भी राजी नहीं थी। इस कदर गैर मतवक्का इनकशाफ नौफल के सर पर पहाड़ बनकर टूटा था। लगा जैसे जहन को समझने में गलती हुई हो। इसने बेयकीनी से अदीना की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पे बड़ी कामयाबी से सादगी का लबाता ओढ़े बहुत हमदर्दाना अंदाज में कह रही थी, मेरा तुम्हें बताने को दिल तो नहीं चाह रहा था। मुझे पता था कि तुम खुद से मुतालिक हर शय के लिए किस कदर जज्बाती हो, मगर ये मामला ही ऐसा था कि मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती नौफल। और सही, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अपने लहजे में रकत पैदा करने की बड़ी कामयाबी की थी इसने। इधर वो धमाकों की जद में था। दिलो दिमाग यकीनों बेयकीनी की हंडोलों पे झूलने लगा था। अगर वो राजी नहीं थी तो फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? ये सब अनस की वजह से हुआ है, नगीन ने इससे कहा है, और इसने घर वालों को मजबूर कर दिया, इस प्रपोजल को मंजूर करा लिया। और बड़ी वो होशियारी से अपने एक एक प्यादे को आगे ला रही थी। फिर मंदाना लहजे में बोली, लेकिन ये सब पता चलने का ये मतलब नहीं कि तुम कोई इंतहा कदम उठा लो। मैं तो ये सब इसलिए तुम्हारे इल्म में लाना चाहती हूँ ताकि कल को किसी और के मुंह से ये बात सुनकर तुम्हें शौक ना पहुंचे। मैं तो खुद बेयकीनी और तासुब की जद में हूँ। इसकी गुफ्तगू के दौरान नौफल का चेहरा लहजा ब लहजा सुर्ख होता जा रहा था। इसके बिंचे हुए जबड़े इसके जब्तो बर्दाश्त की गवाही दे रहे थे। वो तेजी से पलटा और लंबे लंबे डग भरता उसके कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अदीना ने दोनों हाथ झाड़े थे। ये काम तो हुआ, अब मैं देखती हूँ नौफल अहमद कि तुम खुशियों की बरसात में कैसे नहाते हो। वो होंठों में शातराना मुस्कुराहट लिए वो गुनगुनाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बेतकल्लुफ़ और पुरजोश से अंदाज पे काउंटर पर पेमेंट करता अमाद बुरी तरह चौंका था। इस कुछ लिबास और जासूब नजर लड़की को पहचानने में इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो अदीना थी, नौफल और नगीन की कज़न। अपनी हैरत को छुपाते हुए इसके सलाम को खुशदिली से जवाब देता वो काउंटर से हट गया था। कैसी हैं आप? वॉलेट को पैंट की जेब में रखते हुए वो पूरी तरह अदीना की तरफ मतवज्जा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। वो जिस बेतकल्फी का मुजाहरा कर रही थी वो अमाद के लिए बाइसे इस्तेजाब था। हालांकि वो जिस माहौल में एक उम्र गुजार कर आया था वहाँ लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत आम अंदाज में लिया जाता था। यही वजह थी कि अमाद के हल्का अहबाब में लड़कियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, मगर यहाँ वो सबा और अनस के नाते कदरे मोहतात हुआ था। बस जी शुक्र है खुदा का। आप अकेली हैं क्या? अपनी उलझन को अंदर दबाते हुए अमाद ने इधर उधर नजर दौड़ाकर किसी शनासा चेहरे को ढूंढने की कोशिश की थी। बिल्कुल, नगीन को कहा था साथ आने को, मगर इसके लिए तो इस गर्मी में बाहर निकलना एक इम्तिहान होता है। यूं भी वो इन दिनों सनलाइट को अवॉइड कर रही है, और चूंकि बहुत ज़रूरी शॉपिंग थी इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। इसने बेतकल्फी से बताया तो वो मुस्कुरा दिया। चलें, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। आप तो मंगनी वाले रोज़ के बाद कभी दिखाई ही नहीं दिए। इस रोज़ दावत में भी नहीं आए। इसने तो जैसे सारा हिसाब रखा हुआ था। फुर्सत में खड़ी बेतकल्फी से बोलती वो अमाद की कोई पुरानी शनासा लग रही थी। इसके एतमाद अंदाज को अमाद ने तौसीफी अंदाज में देखा था। एक्चुअली मैं इस रोज़ आउट ऑफ सिटी था, बस इसलिए नहीं आ पाया, और दोबारा दिखाई ना देने की वजह यह है ये अभी ज़्यादा आने वाले रिश्तेदारी नहीं है। जब अनस और सबा की शादी हो जाएगी तब तो ज़रूर आना जाना रहेगा। अमाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो बालों की लट कान के पीछे अड़सते हुए बुरे अंदाज में बोली, मगर आप अभी भी आएंगे तो हम आपको गेट से नहीं लौटाएंगे। ओके भाई, अब तो सोचना ही पड़ेगा। वो हंस दिया था। वो तो यूं भी खुश मिजाज सा बंदा था।
ادینہ کی بے تکلفی اور خوش گفتاری نے موڈ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ صرف سوچئے گا مت، عمل بھی کریے گا، وہ بدستہ بولی تھی۔ عماد مسکرا دیا۔ اوکے، اچھا لگا آپ سے مل کر، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اجازت چاہی تب وہ پوچھنے لگا، گاڑی میں آئی ہیں کیا؟ نہیں، ٹیکسی میں، ادینہ نے بتایا۔ قطع توقف کے بعد وہ بولا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ ارے نہیں، آپ کہاں اتنی زحمت کریں گے۔ اس نے شاپنگ بیگز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے تھکن کا اظہار بھی کر دیا اور نرمی سے اسے منع بھی کر دیا۔ کمال ہے، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر آپ یہ ایکسپٹ کریں گی، عماد نے مسکرا کر کہتے ہوئے شاپنگ بیگز لینے کو ہاتھ بڑھایا تو ادینہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے دونوں شاپنگ بیگز اسے تھما دیے۔ اف، کس قدر گرمی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ادینہ نے تبصرہ کیا تو عماد نے اے سی چلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واقعی اس بار تو ریکارڈ گرمی پڑ گئی ہے، وہ بولا تھا۔ شکر ہے کہ شادی کی تاریخ اگست کی رکھ دی گئی ہے، کم از کم بارشوں کی وجہ سے صورتحال تبدیل ہو جائے گی، ادینہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ جی نہیں، گرمی سے زیادہ بارشوں کا موسم مشکل ہوتا ہے، حبس اور گھٹن لیے۔ عماد نے اپنی رائے دی تھی۔ آپ گاڑی میں پینے کے لیے پانی نہیں رکھتے؟ ونڈو اسکرین کے پارے آئس کریم والے کو دیکھ کر اس نے عماد کی طرف متوجہ ہوتے کہا، نہیں سوری، کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ وہ معذرت خوانا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ لگی تو ہے، مگر خیر اب کیا ہو سکتا ہے، گھر نزدیک ہی ہے، گھر جا کے پی لوں گی، بے پرواہی سے بولی تو اس کے توقع کے عین مطابق آئس کریم پارلر کے سامنے عماد کا پاؤں بریک پر پڑا تھا۔ گھر جا کر تو کھا پی ہی لیں گے، پہلے مجھے تو میزبانی کا موقع دیجیے، وہ انجن آف کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آئیں، آپ کو بہت اچھی سی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کا انداز بہت سادہ اور اچھی میزبانی کے اصول پورے کرنے والا تھا۔ ادینہ کے دل میں کیا ہے وہ قیامت تک نہیں سوچ سکتا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی جولائی کی کڑکتی دھوپ میں اور شدید گرمی نے ان پر حملہ کیا تھا۔ عماد کے ساتھ وہ اندر چلی گئی۔ آپ کے خلوص کی تو میں معترف ہو رہی ہوں، مگر آپ کی میزبانی بھی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کولڈ ڈرنک کے بعد اپنی پسندیدہ مکسڈ فلیور آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ادینہ نے بڑی ہوشیاری سے اپنی چال کا آغاز کر دیا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری میزبانی کو قبول کیا، عماد نے کہا تھا۔ آپ اس قدر بے اعتبار شخصیت تو نہیں ہے میرے لیے، اس نے اپنی بھووں کو دلکش انداز میں حرکت دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عماد اس کے اعتماد کا معترف ہونے لگا۔ آئس کریم کپ میں چمچہ گھماتے ہوئے ادینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عماد کو دیکھا اور شرارت سے بولی، کیا ہم کچھ زیادہ ہی تکلف میں نہیں پڑ رہے؟ اگر آپ اس تکلف کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو ایک آئس کریم اور ہو جائے، عماد نے بھی اسی کے انداز میں آفر کی تھی۔ اوہ شیور، وائی ناٹ، ادینہ نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ادینہ کا کھیل بہت احتیاط مگر کامیابی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑ میں زمانے کی، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں دوست اور لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیار بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو جانے کیوں پہلی ہی نگاہ میں اس کی توجہ سمیٹ کر لے گئی تھی، جسے اس کے دل نے بے اختیار سراہا تھا اور اس کی سادگی اور معصومیت کی گواہی دی تھی۔ اسے اپنی نکاح کی پرکھ پر بہت اعتبار تھا۔ اس کے خیال میں صبا سے بہترین لڑکی شاید ہی اسے مل سکتی تھی، اور اب جبکہ اس کے ساتھ ایک بہت نازک سا خیالات اور احساسات کا رشتہ جڑ چکا تھا تو اسے سوچنا اور خوابوں میں اس کے سنگ دور تک نکل جانا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ فطری طور پر وہ اس سے متعلق بہت جذباتی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ادینہ کے انکشاف نے اسے شوق میں مبتلا کر دیا۔ تمام رات وہ بے حد مضطرب رہا تھا۔ فیصلہ کرنا آسان کام تو نہیں تھا، بہت احتیاط کے ساتھ حل کیے جانے والا مسئلہ تھا۔ اپنے دل کی باری تو بعد میں آتی تھی، سب سے پہلے نگین کا مسئلہ تھا۔ نوفل کی ذرا سی جلد بازی اس کی زندگی برباد کر سکتی تھی۔ دل و دماغ شدید بے چینی اور اضطراب کی زد میں تھے۔ ادینہ کی باتیں اس کے ذہن سے چمٹ کر رہ گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز اس نے سیدھے صبح نگین سے بات کر لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے حیرت نے گھیرا تھا۔ جس نے بھی کیا ہو، تم صرف یہ معلوم کرو کہ صبا کی اس رشتے میں مرضی شامل تھی یا نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نگین خود خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اس روز۔ وہ لوگ اتنے بیک ورڈ تو نہیں کہ صبا سے پوچھے بغیر ہاں کر دیتے۔ نگی پلیز، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، وہ بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ آپ سے کہا کس نے ہے؟ نگین کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ بھائی کی تسلط پسندانہ طبیعت سے وہ مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی چیز کو صرف اپنی ہی ملکیت میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ وہیں فنکشن والے روز کوئی بات کر رہا تھا۔ نوفل کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ بکواس ہے سب، جھوٹی کب ہے۔ ایسے موقع پر عورتیں یوں ہی ادھر ادھر کے رشتوں کے متعلق توڑ پھوڑ کرتی رہتی ہیں، وگرنہ مریم پھوپھو نے رشتہ مانگا ہوتا تو وہ لوگ کیوں انکار کرتے؟ نگین کی دلیل کافی مضبوط تھی، مگر وہ کسی بھی قسم کا شبہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھی تم ایک بات کنفرم تو کرو، اس نے اٹل انداز میں کہا تو وہ رومانسی ہونے لگی۔ اچھی لگوں گی میں ان لوگوں سے اب ایسی بات پوچھتے ہوئے؟ حد ہوتی ہے بے اعتباری کی بھی۔ اس کی پریشانی اور آنکھوں کی نمی نوفل کو متاثر کر گئی۔ اوکے اسٹوپڈ، میں تو یوں ہی پوچھنے کو کہہ رہا تھا۔ فوراً اسے بازو کے گھیرے میں لے کر وہ نرمی سے بولا، دیکھو لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات میں زبردستی کرنا کہاں کا انصاف ہے۔
اس لیے مجھے خیال آیا کہ صفا کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے تھی۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ضرور پوچھا ہوگا ورنہ کبھی وہ یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ نگین نے تیکن سے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، اور نوفل نے چاہے نگین کو کتنا بھی مطمئن کرنے کی کوشش کیوں نہ کی، اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات انس نے فون کیا تو چند ایک باتوں کے بعد بہت سرسری انداز میں نگین نے یہ بات بھی چھیڑ دی۔ ہاں، مریم پھوپھو کی خواہش تو تھی، مگر انہوں نے پراپرٹی میں پرپوزل نہیں دیا تھا۔ مگر تمہیں کس نے بتایا؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی بتایا ہو۔ آپ نے تو بتایا نہیں۔ نگین کے جتانے والے انداز پر وہ ہنس دیا، پھر کہنے لگا، ایکچولی مجھے خود بھی عماد کے مقابلے میں نوفل کا پلڑا بھاری لگا تھا۔ عماد بہت لابالیسا شخص ہے جس کے لیے زندگی بھر کھاؤ کھیلو اور انجوائے کرو کا نام ہے، جبکہ صبا کی سنجیدگی طبیعت کے لیے نوفل جیسا میچور مائنڈڈ پرسن ہی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عماد میں خدا نخواستہ کوئی برائی ہے، وہ مجھے بالکل اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر صبا کے لیے مجھے ہر لحاظ سے نوفل ہی بیسٹ لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے صبا سے تو پوچھا تھا نا؟ اس کے جھجکتے ہوئے انداز سے وہ اس کا مطلب پا گیا تھا۔ کم آن نگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے کنزرویٹو نہیں کہ کسی کے جذبات کے ملبے پر اپنی انا کا محل تعمیر کر لیں۔ صبا کو فقط کراس میرج کے مسئلے پر اعتراض تھا، اینڈ دیٹس آل۔ یہ رشتہ 100% اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ انس کا پر یقین لہجہ اسے ہلکا پھلکا کر گیا۔ شکر ہے خدا کا۔ اس کی طمانینت سے پر گہری سانس انس کو ٹھٹکا گئی۔ Is anything wrong here? Oh no، وہ باسٹر سنبھلی تھی۔ Not at all۔ یوں ہی میں نے پوچھا کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اتنے دھڑلے سے تو میں نے صبا کا رشتہ مانگ لیا تھا، اور میں نے تمہاری مانگ کتنی آسانی سے پوری کر دی۔ اس سے بھلا کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نگین نے کہا، کیا؟ یہی کہ میں مستقبل قریب میں ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوں گا۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ نگین چمپ گئی۔ آپ تو بس پٹری سے اترنے کا موقع ملنا چاہیے آپ کو۔ اس کے شرمیلے سے احتجاج سے وہ بہت محفوظ ہوا تھا۔ بھئی میں تو بس ایسا ہی ہوں، مگر مجھے ایسوں کو ٹھیک کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ وہ ہنسی دبا کر بولی تو وہ جیسے اس کی اس ادا پر قربان ہی ہو گیا۔ تو پھر جلدی سے آؤ نا۔ اس کا بے قرار لہجہ نگین کی دھڑکنیں تھامنے لگا۔ جی نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بس سنبھل کر کتراتے ہوئے انداز میں بولی تو انس نے آہ بھر کر کہا، ایک تم ہو کہ میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی، اور ایک ہم ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں بولی تو لہجہ بھر کے توقف کے بعد ریسیور میں سے گونجنے والا اس کا دھیما مگر جذب سا بھرپور لہجہ اس کی رگوں میں سیال بن کر دوڑنے لگا۔ کوئی موسم ہو وصل و ہجر کا، ہم یاد رکھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں۔ کبھی دل کے صحیفے پر تجھے تصویر کرتے ہیں، کبھی پلکوں کی چھاؤں میں تجھے زنجیر کرتے ہیں، کبھی خوابیدہ شاموں میں، کبھی بارش کی راتوں میں۔ کوئی موسم ہو وصل و ہجر کا، ہم یاد رکھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں۔ تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ وہ بوجھل سے لہجے میں پوچھتا اس کی دھڑکنیں ہی تھل کر گیا۔ جی نہیں، میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے سنبھلی تھی۔ ہاں جی، یہ عشق و عاشقی تو ہم سر پھروں ہی کا کام ہے، تم دماغ والوں کو اس سے کیا لینا؟ اس کے مایوس کن انداز پر نگین کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو اس عشق و عاشقی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا تو بہت کچھ ہے، مگر وہ کیا ہے کہ عشق کو یہ کمال حاصل ہے، وقت بے وقت اچھا لگتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ ہنستی چلی گئی۔ پتہ ہے نکی، تمہاری ہنسی تمہاری باتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ دفتن بولا تو نگین یوں چمپی جیسے وہ اس کے مقابل موجود ہو۔ آپ کو تو بس باتیں ہی بنانا آتی ہیں، اس نے فحماشی انداز میں کہا، مگر وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ ذو معنی انداز میں بولا، ارے ہم تو جانے بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تم ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ۔ اب میں فون بند کرنے لگی ہوں، موسم کی گرمی سے آپ کا دماغ سخت متاثر ہو رہا ہے، جا کر شاور لیں۔ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ انس نے بے اختیار قہقہا لگایا تو اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اف، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تو انس کی باتیں یاد کر کے اسے ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر نوفل کے کمرے میں گئی تھی، جو اس وقت سونے کی تیاری میں تھا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو عماد بھائی پر ترجیح دی ہے، حالانکہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نگین نے اسے ساری بات بتانے کے بعد کہا تو وہ ہنس دیا۔ تم تو بالکل پاگل ہوگی، یہ بھی کوئی کنفرم کرنے والی بات تھی، میں تو بھول بھی چکا۔ نگین نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک گاڈ، ورنہ آپ ایسی باتوں کا پیچھا کم ہی چھوڑتے ہیں۔ نگین نے طمانینت بھری سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ نوفل کے چہرے پر اب مسکراہٹ کی بجائے پرسکون سا تاثر تھا۔ آج پھر دل بے حد یسمردگی کے حصار میں تھا۔ تمام رات اس کی نیند بے حد ڈسٹرب رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد جانے کیوں پھر سے عمر کاظمی کی یاد نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس بے وفا اور سنگ دل شخص کے لیے ایک بھی آنسو نہ بہانے کا خود سے وعدہ
کر چکی تھی، مگر یادیں تھی کہ آندھیوں کی طرح پرشور انداز میں دل کے کواڑوں کو دھکیلتی ایک کے بعد ایک پلکوں تلے جمع ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے طرح مضطرب ہوئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی، اور پھر خود سے ایک اور وعدہ کر لیا، کبھی کسی پر اعتماد نہ کرنے کا، کبھی کسی سے محبت نہ کرنے کا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو زوہا، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ وہ کتنی دیر سے چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ تائی جان نے ٹوکا تو معید نے بے ساختہ اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، آنکھوں کی سرخی بے خوابی کا نشان تھی۔ بس تائی جان، دل نہیں چاہ رہا، اس نے بیزاری سے کہا تو چچی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک تو یہ دل ہمیں لے بیٹھا ہے، ذرا اس کی صحت دیکھیں آپا۔ چائے پی پی کر اپنا ستیہ ناش ہی مار لیا ہے اس نے۔ چچی جان کو خالصتاً ماؤں والی فکر لگی تھی، جبکہ وہ سب کی توجہ خود پر مرتکز پا کر جذبز ہونے لگی۔ اچھی خاصی تو ہوں، آپ کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے، اب تو پیپر سے بھی پیچھا چھوٹ گیا ہے، اب کس بات کی فکر ہے آپی؟ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے وہ سبھی بہت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے، واجدان نے چھڑنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ واقعی زوہا، اپنی صحت کی طرف دھیان دو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ صبا نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تو بنا کچھ کہے کپ کو ساسر میں پٹک کر وہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ صبا بیچاری حق تک سی رہ گئی، باقی سب کے لیے بھی اس کا یہ طرز عمل انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ تایا جان اور چچا جان اس سے پہلے ہی ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے، ورنہ زوہا کی کھنچائی لازمی تھی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے یہ، چچی جان بیچاری خجل ہو گئی۔ جب سے انہیں تائی جان کے زوہا اور معید سے متعلق فیصلے کا علم ہوا تھا، تب سے وہ دلی طور پر اس کے اچھے رویے کی مطمئن ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کی ہر عادت اور انداز سب کے لیے کھلی کتاب کی مانی تھا، مگر معید جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے لیے ان کے خیال میں زوہا کو اپنے اندر بہت زیادہ بدلاؤ لانے کی ضرورت تھی۔ یہ سب بھی تو پیپرز کو اس کی چھیڑ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، تائی جان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ زوہا کی حمایت کی تو صبا نے بڑی سادگی بڑی شرارت سے کہا، یوں تو آپ سب ہی کو کنونس کرنے کے لیے معید بھائی کا سہارا لیتی ہیں، یہ زوہا کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں کیا سمجھاؤں؟ معید نے اسے خفیف سا گھورا۔ صبا کا مطلب پا کر تائی جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بھی تو سمجھا رہے تھے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ متاسفانہ انداز میں سانس بھرتا ان کے صفحات کنگالنے لگا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے عامل بابا سے رجوع کیا جائے، یہ ہر مشکل کا حل منٹوں میں نکل آئے گا۔ واجدان کی زبان پھر سے بے قرار ہوئی۔ بالکل ٹھیک، یہ ایسا عمل کرائے گا کہ زوہا آپی کی سیٹ پر عامل بابا کے موکل پیپرز دے آئیں گے۔ کیوں؟ ہمراہ کی اس سے کم ہی بنتی تھی، وہ مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں بولی تو وہ ڈٹائی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، آزما کے دیکھ لو، تمہاری جگہ تو کبھی کوئی جن نہ گیا پیپر دینے۔ صبا نے اسے گھورا تھا۔ میں آپی کی طرح نالائق تھوڑی ہوں، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ وجی، تم اپنے عامل بابا سے ایک قدر تعویذ خاتمہ خوش فہمی کا کیوں نہیں لیتے؟ ہمراہ نے ملامت سے پوچھا تو وہ بولا، تمہارے لیے؟ جی نہیں، اپنے لیے، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں کہا تو چچی جان نے اسے جڑپ دیا۔ کبھی تو خاموشی سے کچھ کھا پی لیا کرو، اس لیے تو صحت نہیں بنتی تم لوگوں کی۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ انس نہیں آیا ابھی تک، تائی جان کو تشویش ہوئی تھی۔ صبح سویرے ہی موصوف اپنے کسی دوست کے ساتھ نکل گئے تھے اور ابھی تک غائب تھے۔ ایک ہی تو چھٹی ہوئی ہے آپا، گزارنے دے اپنے ڈھنگ سے، چچی جان نے مسکرا کر کہا تو واجدان نے لقمہ دیا۔ اس کے بعد تو لمبی قید ہے، بلکہ عمر قید، اس کا اشارہ سمجھ کر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے شادی سے متعلق معید؟ تائی جان نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ جی اچھا ہے، وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، گڑبڑا گیا۔ واجدان کا قہقہہ سب سے بلند تھا۔ کیا خوب کہا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، میرا مطلب تمہاری شادی سے متعلق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا، ٹالنے والے انداز میں بولا، ابھی آپ ان 2 شادیوں سے تو نپٹ لیں، یہ تو اللہ کی مدد سے ہو ہی جائیں گی، مگر تم بھی تو کچھ سوچو۔ فی الحال تو میں اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ وہ خود کو ان ایزی محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ تائی جان نے کہا، تم بس ارادہ کر کے مجھے بتا دینا، سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی۔ آف کورس بڑی مامی، وہ جمپ سا گیا تھا۔ ہائے امی، بیچارے معید بھائی سے تو پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمراہ کو معید کی فرما برداری پر ترس آیا تھا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صبا بول اٹھی، ابھی ٹائم ہے معید بھائی، بتا دیں، ورنہ امی تو لڑکی پسند کر کے بیٹھی ہیں۔ صبا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چچی جان نے بھی سنجیدگی سے کہا، واقعی بیٹے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، فرما برداری بھی ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہے۔ ارے نہیں چھوٹی مامی، وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا، آپ ابھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ میرا فیصلہ بھلا آپ لوگوں سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟
آج تک میری ذات سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں میں ان سے بہتر فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی فرما برداری ان کے دل میں اتر گئی۔ مجھے یقین تھا معید کبھی بھی انس کی طرح ہر معاملے میں بڑھ بڑھ کر نہیں بولے گا۔ تائی جان نے آرام سے کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ بہرحال اس گفتگو سے تائی جان کے ساتھ ساتھ چچی جان کو بھی تسلی ہو گئی کہ زوہا کا مستقبل اچھا ہوگا۔ فون کی مسلسل بجنے والی بیل نے زوہا کو جھنجھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ایک تو یوں ہی صبح سے طبیعت خراب تھی، اوپر سے گھر والوں نے بھی جیسے اسے لاپرواہی اختیار کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح صبح اس کے پیچھے آ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ بھی جیسے اس کی خفگی سے بے نیاسی ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ بہت بیزاری کے ہراس میں تھی، مگر دوسری طرف نوفل کو پا کر ساری بیزاری اور کوفت لمحہ بھر میں اڑن چو ہو گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوئی، اس بڑی دوپہر میں تمہیں شاپنگ کی سوچ رہی ہے، صبا نے چڑ کر کہا تھا۔ پہلے تو وہ صبح سے اپنے کمرے میں گھسی رہی تھی۔ صبا نے اس کے پیچھے جانے کا قصد کیا تو چچی جان نے اسے صاف منع کر دیا۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی تھی اور اب اچانک ہی اسے شاپنگ کا جوش چڑھ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے بازار پاگلوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس کی الماری چیک کرتے ہوئے آرام سے کہہ رہی تھی۔ زوئی میں نہیں جا رہی، ویسے بھی اتنے آرام سے شاپنگ ہو تو رہی ہے۔ مریم پھوپھو نے اتنا اچھا شیڈول بنا رکھا ہے شام کا۔ صبا کو یوں بھی کہیں آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور شاپنگ تو قریباً اس کی چڑ ہی بن گئی تھی۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز وہ زوہا یا چچی جان سے منگوا لیتی تھی، مگر زوہا آج ہر حال میں اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ دراصل میں پیپرز کی تیاری کرنے کا سوچ رہی ہوں، سپلی میں دے لوں گی نا، اس لیے مجھے بہت امپورٹنٹ بک خریدنی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی۔ اب فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ صبا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ بہت اچانک ارادہ نہیں بن گیا تھا تمہارا؟ اب نالائکی کا تھپا بھی تو اتارنا ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ صبا اس کے نکالے ہوئے سوٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس کے ولیمے میں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنے کاٹن کے نئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پیچ کلر کا ہلکی سی کڑھائی اور کٹ ورک سے مزین یہ سوٹ اس نے زوہا کے برتھ ڈے پہ پہنا تھا، اس کے بعد سے یوں ہی رکھا تھا۔ بہت بدذوق ہو تم سبھی، کبھی کبھار تو بازار جاتے ہیں ہم، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے برے حلیے میں چلی آتی ہے۔ زوہا نے اپنے تئیں بڑی عقل مندانہ بات کہی تھی، مگر صبا اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ جلدی کرو نا، میں نے ہمراہ کو بھی کہہ دیا ہے، آئس کریم کا پروگرام ہے، زوہا نے عصرت بھرے انداز میں کہا۔ مبادا وہ مزید سوال جواب پر اتر آئی۔ خیریت تو ہے نا زوہا؟ آج تک تم نے خود تو اپنے پیسوں سے آئس کریم نہیں کھائی ہے، ہمیں کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ زوہا نے خاصی بے یقینی سے اسے دیکھا تو زوہا نے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے باتھ روم میں دھکیل دیا۔ ہو گئی آپی تیار؟ ہمراہ بالکل ریڈی تھی۔ یہ جو تمہاری آپی ہے نا، یہ ڈنڈے کے زور پہ قابو آتی ہے، بمشکل تو کپڑے بدلنے کے لیے گھسایا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو جائزہ لیتے ہوئے مدبرانہ جواب دیا تھا۔ ویسے زوہا آپی، آپ واقعی آئس کریم کھلائیں گی ہمیں؟ ہمراہ کو بھی یقین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہائے ہمراہ، کیا میں اتنی کنجوس ہوں؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ ہمراہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اتنی گرمی میں ہی پتا نہیں آج میرا کیا حال ہوگا، صبا کپڑے تبدیل کر کے نکلتے ہوئے سخت پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمراہ کو گھورنا چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور چاپلوسانہ انداز میں بولی، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر بال بھی کھول کے رکھو تو جولائی کے مہینے میں ہی بہار آ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اتنی گرمی میں آج میری فوتگی اور پرسوں تک سویم ہو جائے گا؟ صبا نے دانت پیسے تھے، اس کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی تھی۔ ہمراہ نے فیصلہ دیا تھا، اچھا اب جلدی کرو، 4:30 بجنے والے ہیں، اس نے کہا تو صبا متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتی اوپر سے بالوں کو کنگھی سے سنوار کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ بال تو ڈھنگ سے بنا لو، وہ رہ نہیں سکی تھی، مگر اب کی بار صبا کو غصہ آ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کون سا کسی کی شادی میں شریک ہونے جا رہی ہوں؟ اچھا بابا، جیسے چاہو چلو، بعد میں مجھے مت کوسنا، وہ ضد ہو کر بولی تو صبا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، امی سے کہہ دیا ہے نا بازار جانے کا؟ ہاں، اتنی مشکلوں سے اجازت لی ہے، کہہ رہی تھی شام کو چلی جانا، مگر میرا تو دل چاہ رہا ہے نا، اس نے اطمینان سے کہا۔ ایک تم اور ایک تمہارا دل، چلو مرواب۔ صبا کو ایک اچھی اور پرسکون نیند کھونے کا صدمہ، اور بازار جا کے زوہا نے خریدا تو کچھ بھی نہیں، ہر دکان پر بھاؤ تاؤ کیا اور ناک وہ براتے آگے چل دی۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں میرے، ایسی کون سی نادر و نایاب سی شاپنگ کرنی ہے تمہیں؟ شدید گرمی نے صبا جیسے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی تپا کر رکھ دیا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو؟ اس نے مسکین شکل بنائی تو ہمراہ نے اسے ٹوک دیا، ذرا سائڈ پر ہو کر جگڑ لیں، بیچ سڑک پر لڑتی ہوئی بالکل جاہل لگ رہی ہیں۔ سائڈ پر لڑتی بھی جاہل ہی لگیں گی، خواہ ہی ہمیں جولائی کے مہینے میں مارچ کروا رہی ہے۔ صبا جل بن کر رہ گئی تھی۔ چلو آؤ، آئس کریم کھلاتی ہوں تمہیں۔ 5:30 تو بج ہی چکے تھے، اسے صبا کی رنگت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ تو تم 5:30 بجانے کے لیے سڑکوں پہ پھر رہی ہو؟ صبا نے اسے کچا چبا جانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ نہیں، بجانے تو 6 تھے، مگر خیر انتظار کر لیں گے، وہ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی صبا قدرے ہچکچائی تھی، کہیں اور آئس کریم نہیں ملتی ہے کیا؟ بے وقوف مت بنو، وہ اسے گرگتی گلاس دوڑ دھکیلتی اندر داخل ہوئی اور اس کے اعتماد کو شک
شک سے دیکھ کر صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان کے ایک ٹیبل سنبھالنے پر ویٹر چلا آیا تو زوہا نے ہی اسے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا تھا اور اسی دوران اسے یاد آ گیا کہ اس نے اپنی ایک بہت ضروری بک لینا تھی۔ خدا کے لیے زوئی اب آرام سے بیٹھی رہو، میں تو یہاں سے واپسی سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ صبا نے صاف صاف جواب دیا تھا۔ ابھی تو ایئر کنڈیشنر ماحول میں بامشکل حواس قابو میں آئے تھے، ایسے میں باہر کی دھوپ کا سامنا کرنا اسے جہنم میں لے جانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ یہ پیچھے ہی تو ہے بک شاپ، زوہا نے منت والے انداز میں کہا تو وہ نہیں مانی۔ واپسی پر لے لینا، میں نہیں جا رہی، آج کل دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، میں ایسا کرتی ہوں ہمراہ کے ساتھ جا کر بک لے آتی ہوں۔ وہ تو جیسے اپنی بات پر اڑ ہی گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوہا، میرے پھوپھا کا ریسٹورینٹ نہیں ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ صبا نے دانت پیسے مگر اٹھنے کو اب بھی تیار نہیں ہوئی۔ بس 10 منٹ بیٹھو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ صبا کی گھوٹی نظریں اور غصے سے پر اثر وہ ہمراہ کا ہاتھ تھامے یہ جا وہ جا۔ صبا حقدق بیٹھی رہی۔ یا میرے خدایا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ وہ یوں خود کو اکیلے بیوقوفوں کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ زوہا نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتی۔ اس کے بعد بھی 15 منٹ گزر گئے، تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ویٹر 2 مرتبہ آرڈر لینے آیا تو صبا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے فی الحال منع کر دیا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ زوئی کو تو یوں بھی اندھوں کی طرح چلنے کی عادت ہے، اور جب وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے رونا شروع کر دینا چاہیے، اسی وقت گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر نہ صرف اس نے سکون کی سانس لی بلکہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیران سے اس کے ٹیبل کے پاس آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عماد در حقیقت بہت حیران ہوا تھا۔ زوہا تو پھر بھی اکیلی گھر سے نکلنے کی جرات کر لیتی تھی، مگر صبا کا یوں ریسٹورینٹ میں تنہا دکھائی دینا واقعی چبھنے کی بات تھی۔ یہ سب اس خبیث زوہا کا کمال ہے، مجھے یہاں بٹھا کر خود شاپنگ کرنے دفعہ ہو گئی ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا تو وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اکیلی گئی ہے؟ عماد کو تشویش ہوئی تھی۔ نہیں، ہمراہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے بتایا۔ پھر پوچھنے لگی، لیکن آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میرا لنچ اوور ہے، میں روزانہ یہی لنچ کرتا ہوں۔ تم اپنے ذہن کے گھوڑے فضول خیالات کی طرف دوڑانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ عماد کو محفوظ کر گئی تھی۔ یہ کون سا لنچ کا ٹائم ہے؟ 6 بج رہے ہیں، صبا نے حیرت سے کہا۔ آج ایک میٹنگ میں ٹائم نکل گیا ہے، اس لیے ابھی آ رہا ہوں۔ ویسے یہ زوہا کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو گیا؟ عماد نے کہتے ہوئے کلائی الٹ کر کے ٹائم کو دیکھا تو صبا نے کہا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے آئس کریم کھلا کر گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ یہاں آئے، مجھے غائب پا کر اس کے حواس بھی غائب ہو جائیں گے۔ عماد نے اس کی ہوشیاری پر اسے گھورا تھا۔ یہ اس کی سزا ہے یا میری؟ اب اتفاقاً ہی صحیح عماد بھائی، مگر آپ میزبان بن چکے ہیں تو پھر تکلف کیسا؟ وہ شرارت سے بولی تو عماد نے متاسفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ بہت ندیتی ہو تم سبھی، نوفل کو بتانا پڑے گا یہ سب۔ عماد بھائی، وہ جم پر گئی تھی، اس کی تمتماتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ لنچ کا ارادہ ملتوی کر کے عماد نے آئس کریم کا ہی آرڈر دیا تھا۔ بل پے کر کے اس نے صبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے زوہا اور ہمراہ کی یاد ستانے لگی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کہاں ہوں گی، ایک فیصلہ کر لو، یہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کرنا ہے یا گھر جانا ہے؟ عماد نے اسے گھورا اور وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر ہی جاؤں گی، اس کا کیا پتہ کب آئے، یاد آ گئی ہوگی کوئی نئی چیز۔ پارکنگ لاٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث عماد اپنی گاڑی سڑک کے دوسری طرف پار کرتا آیا تھا۔ ایک تو مجھے لاہور کی ٹریفک سے بہت وحشت ہوتی ہے، صبا نے خوفزدہ ہو کر بچوں کی طرح عماد کا ہاتھ تھاما تھا۔ مان گئے بھائی، بڑی پیاری ہو گئی ہے زندگی تمہیں، کہیں نوفل کموارا ہی بیوہ نہ ہو جائے۔ اس نے مذاق اڑایا تو لفظ بیوہ پر وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ عماد اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی حرکت پر محفوظ ہوتی اندر چلی آئی۔ بیگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ صوفے میں دھنس گئی۔ زوہا کا متوقع رد عمل سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ تم کیا زعفران کا کھیل دیکھ آئی ہو جو دانت اندر نہیں جا رہے؟ زوہا کی آواز بہت غیر متوقع طور پر ابھری تو وہ اچھل اٹھی۔ باہر سے آنے کی وجہ سے وہ ساتھ والے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ تم کب آئیں؟ وہ جی پر کر حیران ہوئی۔ ہم لوگ تو اسی وقت آ گئی تھی، اس نے مزے سے کہا تو صبا کو شوق پہنچا۔ مجھے اکیلی وہاں چھوڑ کر؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ غیر متوقع ملاقات کیسی رہی؟ زوہا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تو صبا نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہاں میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی غیر متوقع؟ ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے بالکل، ہمارے موکل ہمیں سب خبر دیتے رہتے ہیں۔ تم ملاقات کا احوال بتاؤ۔ تھوڑی سی باتیں ہوئی، پھر آئس کریم کھائی اور وہ مجھے گھر ڈراپ کر کے گئے۔ باتیں کیا کیا ہوئی؟ زوہا نے بے تابی سے پوچھا تو اس نے رسان سے کہا، تمہیں گالیاں دی اور کیا؟ خیر اب تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، اس نے ناراض ہوئے بغیر کہا۔ پھر دوبارہ متجسس ہوئی، ویسے تم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا یا نہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اور ہوتے کس لیے ہیں؟ صبا نے تنگ کر کہا تو وہ جیسے چلا اٹھی۔ بھائی؟ تم انہیں بھائی کہہ رہی ہو؟ تو اور
क्या बाजी का हूँ? सबा ने नागवारी से इसे देखा, फिर बोली, जो शुरू से समझा है वही होंगी ना। सबा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जोहा को इसका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और तुम्हारे मुतालिक तो मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। किसको भाई कह रही हूँ मैं? सबा ने कदरे तहम्मुल से पूछा तो वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, नौफल भाई को। मगर मैं तो अमाद भाई के साथ आई हूँ, सबा ने कहा तो वो जोहा सदमे का शिकार होने लगी। तो क्या नौफल भाई वहाँ नहीं पहुँचे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सबा का दिल धक से रह गया। इन्होंने ही कहा था तुमसे मिलने के लिए। जोहा ने मजीद छुपाना मुनासिब नहीं समझा था। कितनी जलील हो तुम जोहा। सबा पर सोच की घबराहट तारी होने लगी। अगर वो वाकई वहाँ आ जाते तो? मगर वो आए क्यों नहीं? जोहा ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा तो सबा ने कुशन उठाकर इसे दे मारा, क्योंकि इनका दिमाग तुम्हारी तरह उल्टा नहीं है। इन्होंने मजाक किया और तुम संजीदा हो गई। वैसे बहुत बुरी हरकत की है नौफल भाई ने। जोहा को सारा मजाक करा होता महसूस हुआ। मेरे हक में तो बहुत अच्छा हुआ, कहीं आ जाते तो मैं थी अगले जहाँ। सबा ने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया और फिर जोहा को एक हाथ जड़ दिया। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई फजूल प्लानिंग की तो फिर देखना स्टूपिड। इसे वाकई ये सब बहुत नापसंद लगा था। जोहा ने मुंह फुला लिया। आ गई आप? हमरा ने आते ही मुस्कुराकर पूछा तो वो इत्मीनान से बोली, बिल्कुल। पहले अमाद भाई ने आइसक्रीम खिलाई, फिर घर ड्रॉप करके गए हैं। ये अमाद भाई कहाँ से आ गए इस स्टोरी में? हमरा ने हैरान होकर जोहा को देखा तो वो सांस भरकर रह गई। तुम लोगों की स्टोरी बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्मों जैसी है, करना कुछ होता है और कर कुछ रहे होते हैं। सबा इन्हें चिढ़ाती हुई अपने सैंडल्स उठाने चली गई थी। आपकी तो सारी प्लानिंग नाकाम हो गई, हमरा ने मुंह लटकाते बैठी जोहा से कहा तो वो तलमला उठी। ये तो मैं नौफल भाई से पूछूंगी ना, इतनी गर्मी में हमारी मार्च पास्ट करा दी और ये ठंडी होकर घर पहुंच गई। सबा की मुस्कुराहट ने इसे अहमक बन जाने का शिद्दत से एहसास दिलाया था। जोहा आपी, टैंग लाऊं आपके लिए? हमरा को उस पर तरस आ रहा था। वापसी पर वो कितनी पुरजोश इसे अपना कारनामा सुना रही थी। रहने दो हमरा गुड़िया, टैंग पीने से इस आइसक्रीम का सदमा तो कम नहीं होगा जो तुम्हारी आपी खा कर आ रही हैं। इसके आप भरकर कहने पर हमरा को भी हंसी आ गई। हमने भी तो आज इनके मुकाबले पर खाई है। क्या? जोहा को समझ नहीं आई थी। धूप और क्या? और वो बेसाख्ता बोली तो जोहा को भी हंसी आ गई। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 2।